अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह निसा आया नंबर 60-63। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 60 की तरफ आने से पहले थोड़ा सा लास्ट टाइम का हमारा रह गया था, जैसे कि आप लोगों से उस वक्त जिक्र किया था कि अगली क्लास में, अगले सेशन में हम लोग इंशाल्लाह उन आयतों का जो भी कुछ थोड़ा बहुत रह गया है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि लास्ट टाइम जो हमने आयत पढ़ी थी उसमें आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द कर दो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, और अगर तुम्हारे दरमियान कोई नज़ा हो जाए, कोई मामलात का डिस्प्यूट हो जाए, कुछ और मसला हो जाए, तो तुम उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ फेर दो, अगर तुम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हो, और ये तुम्हारे लिए अंजाम के लिहाज से बेहतर है। तो हमने जैसे कि देखा था कि अमानतों की तो बात अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो गई थी डिटेल में। अतिउल्लाह व अतिउ रसूल का थोड़ा सा हम देखते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करेंगे कि इताअतुल्लाह और इताअत रसूल क्या है। आप देखिए, ये बात हमें याद रखना चाहिए कि तमाम मामलात, चाहे वो क़ानूनी हो, सियासी हो, माशी, जो भी है, सबका इख्तियार और सबका मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। यानी जो फ़ैसले अल्लाह ताला की तरफ से, उसी के मुताबिक हमको फ़ैसले करने पड़ेंगे। यानी हर चीज़ का इख्तियार, कानून साजी का, शरीयत का इख्तियार अल्लाह ताला को है। फिर अल्लाह ताला ने ही अपने रसूल को कुछ इख्तियारात दिए हैं शरीयत में, तो अल्लाह ताला के हुक्म से ही रसूल शरीयत लेकर आते हैं और वो उसमें डिटेल हमें बताते हैं। तो अल्लाह और उसके रसूल यही शरीयत बनाएंगे। उसके बाद दो चीज़ें रह जाती है, और वो है कुछ मामले ऐसे होते हैं जो हर मामले का हल यानी एज़ इट इज़ नाम लेकर कुरान में नहीं बताया गया, लेकिन कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप उस मसले का हल अख़ज़ कर सकते हैं, उस मसले का हल निकाल सकते हैं। तो शरीयत सिर्फ अल्लाह ताला बनाता है, और अल्लाह ताला ने अपने रसूल को कुछ इज़्न दिया है। अल्लाह के इज़्न से रसूल अकरम ने भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में फरमाता है कि जो माल है वारिसों के सुपुर्द कर दो, ठीक है। लेकिन हदीस से पता चलता है कि वारिस के हक़ में वसीयत नहीं की जाएगी, ठीक है। इससे पता चला कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो बात कहते थे वो अल्लाह के इज़्न ही से कहते थे। हम देखते हैं कि एक नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको मिलती है रसूल की इताअत से। अल्लाह ताला ने कुरान में सिर्फ हुक्म दिया है कि ज़कात अदा करो, लेकिन उसका रेशो कितना हो, यानी कितने परसेंट, कितनी अमाउंट आपके पास होगी तो आप ज़कात देंगे, गोल्ड कितना होगा तो देंगे, तो इसका फ़ैसला किसने किया? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के हुक्म से। तो इसका मतलब है कि रसूलुल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ही आपने भी बहुत सारे अहकामात दिए, और रसूलुल्लाह को इसकी इजाज़त थी, और कुरान और सुन्नत मिलकर शरीयत बनती है। ये एक बात आप मोटी मोटी याद रख लें। दूसरी चीज़ है, बाज़ मामले ऐसे आएंगे आपके सामने जो अभी गौर तलब होंगे, जिसमें आपको जल्द अज जल्द डिसीजन लेना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको मसले का हल निकालना पड़ेगा। उसके लिए उलमाए कराम होते हैं जो खूब जद्दोजहद करके इज्तिहाद करते हैं, ठीक है। इज्तिहाद करके जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में और कुरान और सुन्नत से जो बात टकराती ना हो उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे। ये एक चीज़ हुई। उसके बाद कुरान और सुन्नत की रोशनी में फ़ैसला किया जाएगा, या फिर क़यास के ज़रिए से फ़ैसला किया जाएगा। क़यास मतलब वो उस मामले को, जो नया मामला आया है आज आपके सामने, उसको किसी पुराने मामले पर रखा जाएगा जो उस ज़माने में हुआ था, या तो रसूलुल्लाह के ज़माने में होता है, सहाबा के ज़माने में तक समझें, और उस पर रख कर उस मसले का हल निकाला जाएगा, और वो भी लेकिन कुरान और सुन्नत की रोशनी ही में होगा। तो ये चीज़ें हैं, ये बात आप जहन में रखें। दूसरी बात यहाँ पर देखें कि रसूल की इताअत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रसूल की इताअत, आप अल्लाह ताला की इताअत तक पहुँच नहीं सकते जब तक आप रसूल की इताअत नहीं करेंगे। यानी अल्लाह की इताअत रसूल की इताअत है, और रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है असल में देखा जाए तो। और रसूल की इताअत की एक मुस्तक़िल हैसियत है कि जहाँ पर किताबुल्लाह खामोश है, वहाँ रसूल हमें कोई ना कोई हुक्म देते हैं। ख़्वाह ये हुक्म कानून से ताल्लुक़ रखता हो, यानी हुर्मत के लिहाज से हो, या फिर ये कोई और हुक्म हो, या कोई अखलाकी फ़र्ज़ हो, या ऐसे फ़राइज़ हैं जिसमें अल्लाह की इताअत होती है, तो उसमें रसूल अकरम ने भी हमें हुक्म दिया है। तो ये अल्लाह के रसूल की इताअत दरअसल अल्लाह के हुक्म ही में आ जाती है। और अगर फिर कोई मामला ऐसा हो जाता है जिसमें कोई नज़ा पैदा हो जाता है, कोई झगड़ा हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके लिए फिर आप फ़ैसला करेंगे किताब और सुन्नत के मुताबिक।
اور کتاب اور سنت کی طرف ہی لوٹایا جائے گا. حکم کی حیثیت کتاب و سنت کی ہوگی. ٹھیک ہے، اور ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اور اس میں بہت زیادہ اخلاق کا، کردار کا، ہر طرح سے خیال رکھا جائے گا. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری میں بھی موجود ہے. اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص پر امیر کا حکم سننا اور اسے ماننا فرض ہے، خواہ اسے پسند ہو یا نہ ہو، جب تک کہ اسے گناہ کا حکم نہ دیا جائے. اور اگر اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو پھر وہ ایسے حکم کو نہ مانے. اس پر سننا لازم نہیں ہے، نہ اس کی اطاعت. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امیر جو مسلمانوں کا خلیفہ ہو گئے ہیں، خلیفہ کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو خلیفہ کی بات ماننا ضروری ہے اگر وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کچھ حکم دے رہا ہے. لیکن اگر قرآن اور سنت سے ہٹ کر کوئی بات کرے تو پھر نہ اس کی اطاعت لازم آتی ہے اور نہ ہی اس کی فرما برداری. پھر جو تنازعات ہو جائیں، جو مسائل پیش آئیں، اس کو رسول کی طرف لوٹانا ہے، قرآن کی طرف لوٹانا ہے. ہاں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آج ہمارے درمیان بہت سارے مسائل درپیش ہیں. سیاسی مسائل ہیں، مذہبی مسائل ہیں. تو سیاسی تنازعات کا حل جو ہے وہ تو یعنی بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتا ہے، انٹرنیشنل لیول پر بھی ہو سکتا ہے، نیشنل لیول پر بھی ہو سکتا ہے. اور آج دیکھیں اسی وجہ سے آج ہم دیکھیں کہ امت مسلمہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے، بٹ چکی ہے. ملکوں میں قوم پرستی میں، قبیلہ پرستی میں، سرحدوں میں، اس میں بڑھ چکی ہے. اور یہ سب اسی کو ختم کرنے کے لیے رسول اکرم آئے تھے. آپ نے نہ کوئی حبشی رہا تھا، نہ کوئی رومی، نہ کوئی فارسی، نہ کوئی عربی، نہ کوئی الگ الگ کنٹریز کے لوگ تھے. سب مسلمان ایک امت، ایک وحدت کہلاتے تھے. اگر کسی کو کوئی فضیلت حاصل تھی تو وہ تقوی کی بنیاد پر تھی. لیکن آج آپ دیکھیں کہ یہ قوم و وطن کا جو نظریہ سامنے آ رہا ہے، اور وہی اصل میں امت کی وحدت کو پارا پارا کر دیتا ہے یہ نظریہ. تو اس لیے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ لوگوں، بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے. عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، اور سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں. برتری صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. سبحان اللہ، اتنا تاریخ ساز خطبہ ہے یہ کہ اس کو جتنا پڑھے اتنا کم ہے. اس میں اتنی بہترین باتیں الحمدللہ بتائی گئی ہیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وطن پرستی میں کتنے مبتلا ہیں. پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کا وطن کون سا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم مسلمان ہیں. پھر دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی تنازعات، مذہبی، یہاں پر مذہب سے مراد اسلام. یہاں دیکھیں اسلام مذہب نہیں ہے. ہمارا دین، اللہ تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، وے آف لائف. دین اسلام ہے. مذہب چھوٹے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں. ایک الگ الگ لوگوں کے نزدیک مذہب جو ہے، ان کے نزدیک ان کا مذہب صحیح ہو سکتا ہے. تو اسلام تو جو ہے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اسلام ہی سب سے بیسٹ دین ہے اور یہی صحیح دین فطرت ہے. تو مذہبی اختلافات آج ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ ہیں. تو اس میں بھی جو فقہی اور مذہبی اختلافات ہیں، ہمارے جو علماء اور فقہا ہیں وہ بھی ایکچولی اولو الامر کے معنوں میں آتے ہیں دیکھا جائے تو. اور ہمارے یہاں پر 4 فقہیں بہت مشہور ہیں، 4 مذاہب بہت مشہور ہیں. اور ہر فرقہ یہ کہتا ہے، ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، اور ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ چاروں مذاہب اپنی جگہ، ہم کو اس کا احترام کرنا چاہیے. لیکن جو بات ہم کو قرآن اور سنت سے قریب لگے، آپ وہ مذہب، وہ فقہی مسئلہ آپ اپنے حل کے لیے، مسائل کے حل کے لیے آپ لے سکتے ہیں، اخذ کر سکتے ہیں اس سے. اور چاہے تو 5ویں فقہ بھی آج کے علماء نکال سکتے ہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا. صرف 4 علماء پر آپ خود بتائیں کہ ہمارے اسلام میں، دین اسلام میں صرف اللہ تعالیٰ نے 4 علماء پیدا کیے. کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اب اس سے قاصر ہے کہ وہ اور ان اچھے علماء نہیں آ سکتے دنیا میں؟ بالکل ہو سکتا ہے ایسا. حدیث سے ثابت ہے کہ اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا. اس لیے دین اسلام فطری دین ہے. اب کوئی کتاب نہیں آنے والی، کوئی نبی نہیں آنے والا، اور اسی لیے اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا گیا. جو فروعی مسائل ہے، جیسے کہ چھوٹے موٹے مسائل جو عقیدے سے تعلق نہ رکھتے ہوں، فرائض سے تعلق نہ رکھتے ہوں، تو اس میں آج بھی اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے. آج کے دور کے جو علماء ہیں وہ اس میں قرآن اور سنت کی روشنی میں فیصلہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال چاہے کوئی نظام ہو، چاہے مذہبی فرقہ ہو، چاہے کوئی نظام ہو، سب کو کس کے انڈر آنا پڑے گا؟ قرآن اور سنت کے انڈر آنا پڑے گا. تو چاہے وہ پہلے ہم نے کیا پڑھا، شریعت سازی ہو، یعنی قانون سازی، وہ صرف اسلام کے تحت ہوگی. دوسرا سیاسی پولیٹیکل جو بھی پرابلمس ہیں وہ بھی اسی کے تحت حل کیے جائیں گے. پھر مذہبی تنازعات وہ بھی اسی کے تحت حل کیے جائیں گے. پھر جتنے بھی ازم ہیں دنیا میں، جتنے بھی نظام قائم ہیں، جتنے فرقے ہیں، اور سب فرقے دیکھا جائے تو جو بھی نئے فرقے جب ایجاد ہوتے ہیں تو اس میں یعنی کوئی نہ کوئی نئی چیز ہوتی ہے، بدعت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی.
شخصی تقلید ہوتی ہے، شخصیت پرستی ہوتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اپنے اپنے علماء کو فوقیت دی جاتی ہے. یہ چیز بالکل صحیح نہیں ہے. ابھی آگے کی جو آیت آئے گی نا، جو نیکسٹ ٹائم کی آیت آئے گی، اس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اور پھر ایک اور قسم ہے عام تنازعات جو ذاتی ہوتے ہیں، انفرادی. جیسے آپ کے جھگڑے ہو گئے ہیں، پڑوسی کا پڑوسی سے جھگڑا ہو گیا، زمین پر جھگڑا ہو گیا ہے، پانی پر جھگڑا ہو گیا ہے، بعض اوقات بھائی بہن کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، وراثت کی تقسیم پر جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو جو انفرادی اور ذاتی قسم کے جھگڑے ہیں یا جتنے بھی جو تنازعات ہیں، تو ان کا تعلق کسی سے بھی ہو، ان سب کا واحد حل یہی ہے کہ انہیں کتاب اور سنت کی طرف لے جایا جائے، لوٹایا جائے، اور اپنے تمام جو ہمارے خود ساختہ اعتقادات ہیں، تعصبات ہیں، ان سب کو ایک طرف رکھتے ہوئے قرآن اور سنت کی بات کو آنکھیں بند کر کے اور سر جھکا کر قبول کیا جائے. ہاں، اس میں آپ کو جہاں لگتا ہے کہ چاروں مذاہب میں یا اس کے علاوہ پانچویں کوئی مذہب ہے، اس میں بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی کتاب سے اور سنت سے نزدیک تر ہے، تو وہ آپ لے سکتے ہیں. تو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آئیے آج دیکھتے ہیں آج کی آیات کا زیادہ تر جو خطاب ہے وہ منافقین کی طرف ہے، اور ان آیت سے آج بہت کچھ سیکھنا ہے. آپ کے لیے سوالات بھی ہیں اس میں، ان آیات میں، اور غور و فکر والی آیات بھی ہیں، اور ہم کو اپنے آپ کو ٹٹولنا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، آیا ہمارا شمار کس کیٹیگری میں ہوتا ہے. یعنی ہم اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں ان آیات کی روشنی میں کہ ہم آیا مومن ہیں یا صرف مسلمان ہیں، یا اللہ نہ کرے اس وقت منافقین بھی تھے، تو اللہ نہ کرے ہمارا اس میں تو نہیں شمار ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے کہ ہم مومنین میں اپنا شمار کروائیں، نہ کہ منافقین میں. تو آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 60. دیکھیے 60. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ترجمہ دیکھیے. کہ نہیں دیکھا آپ نے طرف ان لوگوں کی جو دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا کہ وہ ایمان لائے ہیں، ساتھ اس کے جو اتارا گیا طرف آپ کی اور جو نازل کیا گیا پہلے آپ سے. وہ ارادہ کرتے ہیں یہ کہ فیصلہ لے جائیں طرف طاغوت کی، حالانکہ حکم دیے گئے تھے وہ یہ کہ کفر کرے ساتھ اس کے، اور ارادہ کرتا ہے شیطان یہ کہ گمراہ کر دے ان کو گمراہ کرنا دور کا. ایک اور ترجمہ دیکھیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور کیا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لائے ہیں، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتارا گیا تھا، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کے فیصلے تسلیم نہ کریں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے بہت دور تک لے جائے. جی، تو یہاں پر طاغوت پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، باطل، چاہے وہ کوئی انسان ہو، شیطان ہو، جو بھی لوگ اللہ کی اطاعت اور بندگی کو چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت اور بندگی کریں، چاہے وہ قانون سازی میں ہو، شریعت سازی میں ہو، فیصلہ کرنے میں ہو، تو وہ سب کے سب طاغوت ہیں. یعنی جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے فیصلہ کر رہا ہے وہ طاغوت میں آئیں گے. تو یہاں پر دراصل منافقین کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت دراصل بتا رہی ہے ہمیں کہ تم اپنے فیصلے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی طرف لے جاؤ. جب بھی تمہیں کوئی معاملہ پیش آ جائے تو تم رسول کو پکارو. جب رسول زندہ تھے اس وقت کی بات ہے، جب رسول کی وفات ہو چکی تو اب وہی معاملہ تم رسول کی سنت کی طرف لے کر جاؤ. جو کوئی اس سے اعراض برتے گا تو دراصل وہ منافقت کی راہ پر چلے گا. اور یہی سلف کا طریقہ رہا ہے. صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے، تابعین، تبع تابعین بھی یہی کرتے رہے کہ جب بھی کوئی معاملہ آیا وہ کس کی طرف گئے؟ انہوں نے احسان کے ساتھ پیروی کی، رسول اللہ کی سنت کی، اس کے بعد صحابہ کی، اپنے علم اور عمل کے اعتبار سے. اور یہی صحیح طریقہ ہے، اسی پر چلنا چاہیے. اور یہی بات عقلی دلائل سے بھی پتہ چلتی ہے، نقلی دلائل سے بھی. یعنی جو چیز نقل کی گئی ہے، جو لکھی گئی ہے، اس سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور جو چیز عقل سے ثابت ہوتی ہے وہ بھی یہی ہے کہ قرآن اور سنت، اسی کو صحابہ کرام نے اپنے لیے مشعل راہ بنایا، صحابہ کے بعد تابعین نے، اور تابعین کے بعد تبع تابعین نے. اسلاف ہمارے اسی پر چلتے رہے کہ جب بھی کوئی معاملات پیش آئے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. یہی صحیح طریقہ ہے اور یہی صحیح فیصلہ ہے. تو کتاب سے ہٹ کر فیصلہ کرنا یا زندگی گزارنا ہلاکت ہے، یہ ہلاکت کا باعث ہے.
چاہے چھوٹی سی بات ہی کیوں نہ ہو۔ شریعت تو بہت بڑی بات ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ ذرا سا ہٹتے ہیں کتاب سے ہٹ کر کہیں اور فیصلہ چاہتے ہیں آپ، یا کسی اور سے آپ فیصلہ کروانا چاہتے ہیں جو آپ کو پسند آتا ہو، اگر آپ اس سے فیصلہ چاہتے ہیں تو دراصل یہ گمراہی کا سبب بنتا ہے انسان کے لیے، اور یہ ہلاکت کا باعث ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو منافق کس طرح پہچانا جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ منافق کس طرح پہچانا جاتا ہے، تو جو بھی شریعت سے ہٹ کر کہیں اور سے فیصلہ چاہے گا، جس کو قرآن اور سنت کے فیصلے دقیانوسی لگے، اولڈ فیشن پرانے لگے، 1400 سال پرانی یہ کتاب لگی نعوذ باللہ، تو دراصل یہ یہیں سے منافقت شروع ہوتی ہے، یہ سمجھ جائیے کہ منافقت ہے۔ اس طرح منافق پہچانے جاتے ہیں۔ تو شریعت کے نفاذ میں رکاوٹ بنتے ہیں، احکامات نہ خود مانتے ہیں نہ دوسروں کو اس پر چلنے دیتے ہیں، انفاق سے خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ان کے لیے باعث شرم ہوتی ہے، کیونکہ ان کو اپنے مرضی کے فیصلے چاہیے ہوتے ہیں، یہ ہوتی ہے منافقت۔ تو بہرحال یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں زندگی کن اصولوں پر گزارنی ہے، کن خطوط پر ہمیں چلنا ہے اور کس کی پیروی ہمیں کرنی ہے۔ منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ جو دعوت اپنے آپ کو مسلمانوں کا ہونے کا کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں وہ منافق تھے، یعنی زبان سے ایمان کا اقرار کرتے تھے لیکن دل ان کا ایمان سے خالی تھا۔ اور طاغوت بتایا جا چکا ہے آپ کو کہ طاغوت کیا ہوتا ہے، ہر وہ فرد، عدالت یا ادارہ یا نظام جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم لوگوں پر مسلط کرنا چاہتا ہو۔ تو منافقوں کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی انہیں کوئی توقع ہوتی، مقدمہ جب وہ پیش کرتے تو جب توقع ہوتی کہ فیصلہ ان لوگوں کے حق میں ہوگا، منافقین کے حق میں تو خود رسول اکرم کے پاس لے کر آتے تھے، اور جب ان کو خطرہ ہوتا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے گھبراتے تھے، یہ پس و پیش کرتے تھے۔ اور یہی حال ہم دیکھتے ہیں کہ آج نام نہاد مسلمانوں کا ہے، جب شریعت کا فیصلہ ان کے حق میں ہو تو سر آنکھوں پر لیتے ہیں، ورنہ تو ہر اس قانون، ہر رسم و رواج اور ہر اس عدالت کے دامن میں پناہ لیتے ہیں جہاں سے انہیں اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ ملنے کی امید ہوتی ہے، اور یہی نفاق کی علامت ہے۔ سوچے ذرا کتنی خطرناک بات ہے۔ آج ہمارے مسلمان جبکہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہونے کے باوجود، یعنی عدالت میں بتا دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا پرسنل لا خود موجود ہے، مسلمانوں کی شریعت موجود ہے، شریعت کے مطابق فیصلہ ہو سکتا ہے، تو جب عدالتوں میں معاملات جاتے ہیں تو عدالت میں پہلے وکیل پوچھتا ہے، جج پوچھتا ہے سے مدعی سے کہ تم کیا چاہتے ہو۔ تو جیسے مثال کے طور پر جب کسی کی طلاق ہو جاتی ہے تو کچھ اس کو ایک رف زبان میں جو مہاراشٹر کی لینگویج ہے اس میں کھاوٹی کہتے ہیں، یعنی نان نفقہ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو بہت سارے مسلمان نان نفقے کا دعویٰ کر دیتے ہیں ایکس ہسبینڈ کے اوپر، حالانکہ طلاق ہو چکی ہے، دونوں کا تعلق ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی نان نفقے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، کیونکہ انڈین گورنمنٹ کے لحاظ سے، انڈین جو رول ہے اس کے لحاظ سے، جب تک کہ وہ عورت کی دوسری جگہ شادی نہیں ہو جاتی، ایکس ہسبینڈ اس کو جو بھی اس کے ایکسپنسز ہے وہ برداشت کرتا رہے گا، اخراجات برداشت کرتا رہے گا۔ تو یہ چونکہ انڈین قانون میں یہ گنجائش ہے، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو مسلم پرسنل بورڈ کے تحت فیصلہ نہیں چاہیے، ہم کو بلکہ انڈین گورنمنٹ کا فیصلہ چاہیے، یہی وہ بات ہوئی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رسم و رواج، شادی بیاہ کے معاملات آتے ہیں، وراثت کا معاملہ آتا ہے، تو وراثت کے وقت بھی ایسی کرتے ہیں کہ کہتے ہیں سب کو برابر حصہ دے دو یا کسی کو کچھ دو ہی نہ۔ تو یہ جب خود پر ضرب پڑتی ہے تو پھر نہیں مانیں گے قرآن اور سنت کو، لیکن جب خود کے لیے فائدہ ہوتا ہے تو پھر ضرور آگے بڑھ کر سر آنکھوں پر رکھ لیتے ہیں اس فیصلے کو۔ تو اسی کو منافقت کہا گیا ہے۔ تو بہرحال اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس آیت سے پھر کیا پتہ چلا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کہیں اور سے فیصلہ چاہتے ہیں، دراصل وہ طاغوت کا اگر وہ فیصلہ لیتے ہیں تو ایکچولی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اور شیطان نے ان کو دور کی گمراہی میں لے کر چلا گیا، اب وہ واپس نہیں آ سکتے۔ پھر جب ان سے کہا جاتا ہے، آیت نمبر 61 دیکھیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آؤ تم طرف اس کی جو نازل کی اللہ نے، اور آؤ طرف رسول کی، تو دیکھیں گے آپ منافقوں کو رکتے ہیں وہ آپ سے اعراض کرتے ہوئے۔ یہ تھا ان لوگوں کا معاملہ کہ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو وہ رسول اللہ سے اعراض برت جاتے تھے، یہ اعراض برتتے تھے۔ اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے اس کی کوئی آتھینٹسٹی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو سیرت کے واقعات ہیں اس میں روایت کو ویسے نہیں رکھا گیا یاد جیسے کہ حدیثوں کو رکھا گیا، کیونکہ حدیث قانون بناتی ہے، حدیث شریعت بناتی ہے، لہٰذا حدیث کے معاملے میں بہت احتیاط برتی گئی۔ ہر حدیث کی چین لی گئی، نیریشن لیا گیا، کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، ان کے استاد کون تھے، جب تک کہ وہ آتھینٹک طریقے سے ان تک نہیں پہنچ جاتی تھی، مستند ذریعے سے ان تک نہیں پہنچتی تھی حدیث، وہ نہیں لیتے تھے صحابہ کے بعد کے آنے والے لوگ۔ لیکن جو سیرت کے واقعات تھے اس میں وہ اتنی سختی نہیں کی گئی۔ تو جو سیرت کے واقعات سے بعض چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہے، جو اس آیت کا پس منظر ہے،
وہ پس منظر یہ بتایا جاتا ہے. بہت سارے مفسرین نے اس کو روایت کیا ہے، اور چونکہ اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے نہیں ہے بلکہ اطاعت رسول سے ہے، تو ہم یہ واقعہ یعنی نہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں، ہم یہ واقعہ لے رہے ہیں صرف بات کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ واقعے کو کچھ احادیث کی کتابوں میں کوٹ کیا گیا ہے. شرح سنہ بحوالہ مشکات، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، فصل الثانی. ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک منافق تھا، ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا. حالانکہ اس معاملے میں یہودی حق بجانب تھا، یعنی یہودی کا معاملہ صحیح تھا اور منافق جو تھا اس کی غلطی تھی. تو جب یہودی نے کہا کہ چلو چلتے ہیں تمہارے رسول کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے، وہ ہمارا فیصلہ کر دیں گے، تو جو منافق تھا وہ شخص نے کہا کہ نہیں ہم وہاں نہیں جاتے ہیں. اب وہ ڈائریکٹ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، وہ ڈائریکٹ بے جھجک اس طرح سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں وہاں رسول کے پاس نہیں جانا ہے، بلکہ اس نے کیا کہا، آناکانی کرنے لگا اور کہا کہ ایسا کرتے ہیں. کعب اشرف ان کا یہودیوں کا سردار تھا، تو کہنے لگا کہ چلو وہاں چلتے ہیں. اب کھل کر تو نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے اپنا مقدمہ چاہا کہ وہ کعب بن اشرف کی طرف لے کر جائے. اور یہ کعب بن اشرف یہودیوں کا ایک سردار تھا، اور سب اس کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ بہت زیادہ یعنی جھوٹ بولنے والا اور بہت اس میں خرابیاں تھیں. تو جو یہودی تھا وہ جانتا تھا کہ رسول اللہ حق بجانب فیصلہ کریں گے اور حق کا ساتھ دیں گے، اور جو کعب بن اشرف ہے وہ چاہے وہ میرا ہی معاملہ کیوں نہیں، یہودی کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، وہ جھوٹا شخص ہے. تو اس منافق نے اس چاہا کہ کچھ پیسے دے دلا کر یا کچھ رشوت دے دلا کر کعب بن اشرف کے پاس فیصلہ لے جاتا ہے کہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لے. لیکن یہودی نہ مانا، اور آخرکار یہودی کی بات مان کر دونوں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاملہ سنا تو آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا، کیونکہ وہ صحیح فیصلہ تھا. اب جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس منافق نے کہا کہ چلو ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی چلتے ہیں فیصلہ لینے. اور عمر رضی اللہ عنہ جو مدینہ کے ہی دوسری جانب کا جو علاقہ تھا، مسجد تھی، تو رسول اکرم کی اجازت سے آپ وہاں پر فتاویٰ دیا کرتے تھے، یا قاضی تھے آپ وہاں پر اور آپ فیصلہ دیا کرتے تھے. تو بہرحال اب یہ منافق نے کیا سوچا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اندر بہت زیادہ حمیت ہے، اسلامی حمیت ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اسلام کے نام پر میرے حق میں فیصلہ دے دیں. اور یہ سوچ کر اس نے اس یہودی کو بھی ساتھ لے کر گیا. جب وہ لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو دونوں نے اپنے معاملات سنایا ان کو، اور کہا جاتا ہے کہ یہود نے اپنا معاملہ سنایا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم رسول اللہ کے پاس بھی گئے تھے فیصلہ کروانے، اور رسول اللہ نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے. جیسے ہی یہ سننا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کر گھر اندر گئے اور اندر جا کر تلوار نکال کر لے کر آئے اور منافق کا سر قلم کر دیا. اس کے بعد اور انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ نے جو جملہ کہا تھا وہ غور کرنے کے قابل ہے. انہوں نے کہا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے اس کے لیے میرے پاس یہی فیصلہ ہے. کہا جاتا ہے کہ منافق کے قتل کے بعد رسول اللہ کے پاس اس کے وارث آئے کہ ہم کو قصاص دیجیے، اور انہوں نے بتایا کہ یعنی یہ بلا وجہ اس طرح سے کیا گیا ہے، تو یعنی وہ عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلہ کروانا چاہتے تھے، اور وہ قسمیں کھانے لگے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم دوسرا فیصلہ لینے جائیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ سے یہ چاہتے تھے کہ وہ دونوں کے درمیان صلح صفائی اور سمجھوتا کروا دیں. تو تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اصل میں یہ لوگ جھوٹ بات کر رہے ہیں، چال بازیاں کر رہے ہیں، ان کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور ان کے زبان پر کچھ اور ہوتا ہے. جو آگے کی آیت آتی ہے وہ یہی بتاتی ہے. تو یہاں پر وہی بتایا گیا کہ جو منافقین ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ اور اس کے رسول نے نازل کیا ہے، تو تم منافقوں کو دیکھو گے کہ خود بھی رکتے ہیں راستے سے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. آیت نمبر 62 دیکھیے، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. بس کیا حال ہوتا ہے جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، پھر آتے ہیں وہ آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہیں وہ اللہ کی، نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے مگر بھلائی اور موافقت کا. یعنی وہی والی بات جو ابھی ہم نے ڈسکس کی کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا فیصلہ کر دیا، اور کہا بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم نے فاروق کا خطاب دیا تھا، یعنی صحیح فیصلہ کرنے والے. یا آپ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کی جو ساری حمیت تھی اور سارا جو غضب تھا ان کا وہ اسلام کے فیور میں تھا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ جب رسول اللہ ایک بات کا فیصلہ کر دیں پھر کسی انسان کو اختیار ہی نہیں رہتا کہ وہ خود اس میں کوئی دخل اندازی کرے. ابھی جو اگلی آیت آئیں گی اگلے ہفتے کی انشاءاللہ ہم اس میں دیکھیں گے. تو جب ان کو کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ آتے رہتے ہیں آپ کے پاس قسمیں کھاتے کہ قسم ہے، قسم سے ہم نے تو یہ نہیں کیا چاہا تھا، ہم تو یہ نہیں کرتے تھے، ہمارا مقصد تو یہ تھا. تو منافقین قسمیں بہت کھاتے ہیں. یہ جب بھی آپ دیکھیں گے یہ قسمیں کھائیں گے کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے ان کے دل کا چور.
تو یہ دل کے چور کو چھپانے کے لیے قسمیں کھاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ کرے کہ ہم ہمیشہ منافقت سے بچے رہیں، ہمارے دل میں کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی نفاق نہ آئے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ ایمان پر استقامت دے اور ہمارے دل کے اندر ایمان مضبوط اور مکمل کر دے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ نفاق ایک ایسی بری بیماری جس کا انسان کو خود بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نفاق سے محفوظ رکھے۔ تو یہاں پر وہ قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مقصد تھوڑی تھا، ہم تو اس لیے تھوڑی گئے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، ہم تو سمجھوتا کروانے کے لیے گئے تھے۔ تو اگر وہ اللہ کے رسول کو دل و جان سے حکم تسلیم کرتے تو دوبارہ وہاں جانے کی ان کو نوبت ہی نہ آتی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ جاتے ہی نہیں تھے اگر وہ اس فیصلے کو پہلے تسلیم کر لیتے، لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا، لہٰذا اس لیے وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تاکہ وہ چاہتے تھے کہ کچھ اور فیصلہ بھی ہو جائے۔ اگلی آیت دیکھیے، اس کا جو ترجمہ بھی دیکھ لیجیے ایک بار، روانی والا، پیچھے سے دیکھتے آئیے، آیت نمبر 61 62 کا دونوں کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کے پاس آنے سے گریز کرتے ہیں۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان کے اپنے کرتوتوں کی بدولت ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے۔ وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی اور باہمی موافقت کے سوا کچھ نہ تھا۔ آگے کی آیت دیکھ لیجیے، آیت نمبر 63۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فعارض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے خوب جانتا ہے، سو آپ ان سے اعراض کیجئے اور نصیحت کیجئے اور ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جانتا ہے اللہ جو ان کے دلوں میں ہے، بس اعراض کریں آپ ان سے اور نصیحت کریں انہیں اور کہیں ان سے ان کے دلوں میں بات اثر کرنے والی۔ بتائیے، منافقوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ منافقوں سے بھی جب بات کریں تو کیسے کریں کہ دلوں پر اثر ہونے والی بات چیت کریں، خوبصورت انداز سے بات کریں، ایسے حسین پیرائے میں بات کریں کہ بات ان کے دلوں تک اتر جائے، ان کے اندر نصیحت اتر جائے، یا نصیحت کو وہ قبول کر لیں، بات دل تک پہنچ جائے تاکہ وہ اس کا اثر لیں، یعنی ان کے سدھرنے کے چانسز ہیں۔ اور دیکھیں، یہی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی کسی کو تلقین کرنی ہو، نصیحت کرنی ہو، تو اچھے پیرائے میں کی جائے، خوبصورت پیرائے میں کی جائے، اس سے بات دلوں میں اترتی ہے۔ جب بات دلوں میں اترتی ہے تو سامنے والا سمجھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ واقعی میں بعض اوقات یعنی بعض باتیں ساحرانہ اثر رکھتی ہیں کہ بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کسی کا کہ وہ ڈائریکٹ جا کر سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ تو ہمیشہ اپنی بات میں جب یعنی بناوٹی بات نہ ہو، بناوٹی باتیں اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہیں، تکلفات والی باتیں بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ قرآن میں خود فرما دے گیا کہ بناوٹی باتیں، تکلف والی باتیں بالکل نہ کریں، کہ دل سے جب بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور واقعی میں صحیح بات ہے کہ آپ کے دل کے اندر ہی وہ خیر خواہی ہونی چاہیے، آپ کے دل کے اندر ہی وہ خوبصورتی، نصیحت، خیر خواہی ہو کہ سامنے والا سمجھ جائے کہ یہ میرے خیر خواہ ہیں، یہ مجھے کبھی برے راستے پر نہیں لے کے جائیں گے، یہ میرا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ جب دل کے اندر سے خیر خواہی ہوگی نا تو یقین جانیے بات میں اثر خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی خاطر لوگوں کو چینج کرنے کا دل میں ایک عزم ہو، ارادہ ہو، اور پھر جو اچھی چیز ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمارے دل میں خواہش، تڑپ ہو، طلب ہو، عزم ہو کہ وہی اچھی چیز دوسروں کو بھی مل جائے۔ یہ جب خیر خواہی ہوگی یقین جانیے سامنے والے کھنچتے چلے آئیں گے آپ کی طرف۔ یہی تو وہ چیز تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کی، کہ لوگ ایک کشش کی طرح، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا جو مقناطیس ہوتا ہے، جب دو آپ کیوب رکھتے ہیں مقناطیس کے، جیسے بچپن میں بچے بہت کھیلا کرتے تھے، سے جب بھی یعنی کہیں سے ملتا تھا جیسے لگتا کہ پتہ نہیں کیا ہفتے اقلیم کا خزانہ مل گیا ہے، تو جو مستطیل ہوتے تھے یا کوئی بھی ایک کیوب ہوتا تھا مقناطیس کا، تو اب دیکھیں آپ دور رکھتے ہیں، وہ دو ٹکڑے دور رکھے ہوتے ہیں، لیکن کیسے وہ دونوں کشش کیسی ہوتی ہے کہ کھینچ لیتی ہے دونوں کو، وہ آپس میں آ کر مل جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں۔ تو یہی وہ خیر خواہی ہوتی ہے، انبیاء کی خیر خواہی تھی جس کی بنا پر لوگ کھینچے چلے آتے تھے، لوگ دوڑے چلے آتے تھے، لوگوں نے اپنے سر جھکا دیے، اپنے دل جھکا دیے۔ آپ دیکھیں سروں کو جھکانا تو پھر بھی آسان ہے، تلوار کی زور سے سر جھک سکتے ہیں، لیکن دلوں کو تسخیر کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ یہ رسول اکرم نے کام کیا کہ دلوں کو تسخیر کیا، آپ نے قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا۔ تو وہ خیر خواہی جو رسولوں کی خیر خواہی تھی اپنے اندر تھوڑی سی تو پیدا کر لیں، تھوڑی بھی وہ خیر خواہی پیدا ہو گئی تو یقین جانیے کہ لوگ کھینچے چلے آئیں گے انشاءاللہ۔ بس خیر خواہی ہونی چاہیے کہ
جو خیر میں حاصل کرنا چاہتی ہوں وہی دوسرے بھی حاصل کریں. اگر مجھے جنت کا راستہ مل گیا ہے اور میں جنت کے راستے پر چلنا چاہتی ہوں تو میں کیوں نہ دوسروں کو بھی انوائٹ کروں وہاں پر. مجھے اکیلے جنت میں کیا مزہ آئے گا بھلا. تو لہٰذا یہ خیر خواہی جب ہوگی تو لوگ کھنچے چلے آئیں گے. تو یہاں وہی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اگر ان کے دل میں خیر ہوگی تو یہ ضرور اس کی طرف آ جائیں گے. ہو سکتا ہے توبہ کریں، اور بہت سارے منافق بعد میں توبہ کر کے آئے بھی اس نیکی کی طرف. یعنی کچھ لوگ تو مرتد ہو کر بھی چلے گئے تھے مکہ، لیکن پھر واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق دی الحمدللہ. تو بہرحال یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ منافقوں کے جو بھی ان کی چال بازی ہیں اس کی پرواہ نہ کیجیے، بلکہ دل نشین انداز میں واض و نصیحت کرتے رہیے، اور انہیں یہ سمجھائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رسول بھیجتا ہے اس لیے کہ اس کے حکم کی اطاعت کی جائے اور اسی کو دل و جان سے حکم تسلیم کیا جائے. تو بہرحال دل نشین پیرائے میں واض و نصیحت کرنی ہے. تو واز کرنے کے لیے بھی کوئی طریقے ہوتے ہیں. اصل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ معمولی قسم کے جو کمپنیز ہوتی ہیں، جو سیلس ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں، سیلس مین ہوتے ہیں، ان کو وہ ٹریننگ کے لیے بھیجتی ہیں خاص، کہ کیسے اپنے پروڈکٹ کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروایا جائے، کیسے پروڈکٹ کو مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ کھپایا جائے تاکہ کمپنی کا فائدہ ہو. تو ایک معمولی سی مشینیں بیچنے کے لیے اتنی بڑی بڑی ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے لوگوں کو، جو سیلس ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں ان کو. تو یہ تو دین کی دعوت کا کام ہے، یہ تو لوگوں کی خیر خواہی کا کام ہے. آپ بتائیے اس کام کے لیے ہمیں کتنی ٹریننگ سے گزرنا نہیں ہوگا. تو دین کی دعوت کا کام ایسے نہیں ہو جاتا الٹپ، بلکہ اس کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کریں، وہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کریں کہ آپ کی بات سن کر لوگ کھنچے چلے آئیں قرآن اور حدیث کی طرف. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. تو بہرحال قول بلیغ کیا ہوتا ہے، یا اگر میں آپ سے کہوں کہ قول بلیغ کی وضاحت کیجئے تو آپ کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے. تو قول بلیغ خوبصورت اور دل نشین انداز، خوبصورت نصیحت، دل نشین انداز میں واضح نصیحت، لوگوں کی خیر خواہی کی بات ہو اور لوگوں سے نفرت نہ ہو، بلکہ ان کے اندر جو برائی پائی جاتی ہے اس سے نفرت ہو، لوگوں سے ہمدردی ہو اور ان کی برائیوں سے نفرت ہو، کہ ان کے اندر کی برائیوں کو دور کیا جائے. جب ہم لوگوں سے نفرت کرنے لگیں گے یا ان سے سخت کلامی کریں گے وہ تو ہم سے دور بھاگیں گے. تو قول بلیغ بلاغت والا قول، خوبصورت قول جو اپنی بلاغت کو پہنچا ہوا ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جوامع کلام کے ساتھ بھیجا گیا ہے. یعنی آپ کی بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا تھا جو سامنے والے کے، سننے والے کے دل میں اتر جاتا تھا. تو ہماری بھی باتیں ایسی ہو، یا ہمارا بات کرنے کا انداز ایسا ہو جو سامنے والے کے دل میں اتر جائے، خوبصورت طریقے سے بات کی جائے، خوبصورت طریقے سے لوگوں کے سامنے اپنی بات کو رکھا جائے. یہ آپ کے لیے ہوم ورک بھی ہے کہ لوگوں کو خوبصورت طریقے سے واضح نصیحت کریے اور ان کو اللہ کی طرف بلائیے، کہ آپ کی بات میں ایسی تاثیر ہو کہ لوگ سن کر اس کی طرف چلے آئیں، دوڑے آئیں. قول بلیغ سے بات کیجیے، اور یہ مجھ پر اور آپ پر، ہم پر ذمہ داری ہے، ایسا سمجھے آپ. دوسری بات کہ یہ جو آیت تھی اس کا سبب نزول کیا تھا. جو آیت ہم نے پڑھی پہلے کہ وہ لوگ کیوں فیصلہ چاہتے تھے، وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں. تو یہ پسندیدہ ہے کہ مرض سے اعراض بڑھتا جائے، نہ کہ مریض سے اعراض بڑھتا جائے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ دلوں کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں، قلب کی بیماری کیا ہوتی ہے، اور قلب کی بیماری کے لیے قول بلیغ سب سے زیادہ بہترین دوا ثابت ہو سکتا ہے. یعنی اگر آپ کو دلوں کے امراض دور کرنے ہیں لوگوں کے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت کریے بلیغ انداز میں، ان کے دلوں تک بات پہنچے. تاکہ یعنی بات دلوں تک اسی وقت پہنچ سکتی ہے جب آپ کے اندر خیر خواہی ہوگی یا آپ کی بات میں اثر ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری باتوں میں وہ تاثیر پیدا کرے تاکہ ہم لوگوں تک صحیح طریقے سے اللہ کے پیغام کو پہنچا سکیں. ایک اور قابل توجہ جو بات تھی آج کی آیات میں وہ یہ تھی کہ جو بھی سنت سے ہٹ کر، یعنی کتاب و سنت سے ہٹ کر فیصلہ چاہے گا وہ ہلاکت کے گڑھے میں جا گرے گا، چاہے وہ چھوٹا فیصلہ ہو چاہے وہ بڑا فیصلہ ہو. تو ہم خود اپنی زندگیوں میں نظر ڈال لیں کہ کہیں اللہ نہ کرے ہم کتاب و سنت سے ہٹ کر فیصلہ تو نہیں چاہتے ہیں. دوسری جو اہم بات آج سیکھنے کو ملی آج کی آیت میں، جو کہ بہت ہی اہم آیت تھی آج کی، کہ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور جو اس سے پہلے نازل ہوا تھا، تو تم دیکھو گے منافقوں کو کہ وہ خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. تو جو اہل نفاق کا راستہ کیا ہوتا ہے، وہ شریعت کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. وہ خود بھی شریعت کو فالو نہیں کرنا چاہتے اور دوسروں کو بھی شریعت سے روکتے ہیں، شریعت کو فالو کرنے سے روکتے ہیں. تو اس سے سمجھ جائیے کہ پھر یہی لوگ منافق ہیں. یعنی ہم کو منافقین کو پہچاننا ہو،
یا اپنا خود کا بھی احتساب کرنا ہو تو یہ آیات ہمارے سامنے ہیں، اس سے ہم خود اپنا فیصلہ کر لیں اور اپنے آپ کو جج کر لیں اور دیکھ لیں کہ اللہ نہ کرے ہمارے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں پائی جاتی۔ اور نصیحت کرنے کا مقصد کیا ہو؟ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف لانا، یعنی ہمارے اور ان کے درمیان۔ اس لیے یہ قول بلیغ سے بات ہم کریں گے، یا اس لیے ہم قول بلیغ والا انداز اپنائیں گے تاکہ ہم ان کو اس برائی سے بچا سکیں جو ان کے اندر نفاق ہے، اس کو ہم دور کر سکیں، نہ کہ ہم اپنی بات کا اثر بیان کرنے کے لیے، اپنی تعریف کے لیے بات کریں گے۔ تو بہرحال جس مقصد کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے طریقہ بہت ہی مفید ہے کہ ان کو برائیوں سے روکنے، ان کو برائیوں سے باز رکھنے میں، ان کو دور رکھنے میں اپنی جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں اس سے کام لیجئے۔ اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ گناہ گاروں کے ساتھ اگر اعراض کیا جائے تو پوشیدہ طور پر اس کے لیے خیر خواہی کا اہتمام ضرور کیا جائے اور ان کو نصیحت کرنے میں پوری کوشش سے کام لیا جائے، جس سے ہم اپنا مقصد حاصل کر سکیں کہ ان کو برائی سے بچا سکیں اور ان کو نیکی کی طرف راغب کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور یہ کام ہم سے لے لے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا